बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 94 न्यूज़ के स्टूडियो से आज़ादी ट्रांसमिशन में एक बार फिर हाज़िर खिदमत। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर हसन। नाज़रीन, आपको जो 94 न्यूज़ की आज़ादी ट्रांसमिशन है, इसमें जितने प्रीवियस प्रोग्राम्स हैं माशाल्लाह से बड़ा पॉजिटिव फीडबैक दिया आपने। मैं आपको उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। माशाल्लाह से आपके बड़े ज़बरदस्त और बड़े पॉजिटिव कमेंट्स आए, तो आपके उन्हीं कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आज एक बार फिर मैं एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और उस ज़बरदस्त टॉपिक के साथ साथ मेरे साथ जो आज पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं माशाल्लाह से, वो भी बहुत ज़बरदस्त और बड़े अजीम लोग हैं। जैसे ही मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन करवाऊँगा तो आपको मज़ीद दिली खुशी होगी कि मैं हमेशा से जो फोकस कर रहा हूँ वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोगों को फोकस कर रहा हूँ। तो आज माशाल्लाह से मेरे साथ मौजूद हैं वेरी रिस्पेक्टेड हमारे रीडर ग्रुप ऑफ कॉलेज जो हैं उनके मंडी बहाउद्दीन कैंपस के प्रिंसिपल मोहतरम यासिर अरफात साहब, और उनके साथ मौजूद हैं रीडर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन कैंपस के डायरेक्टर इजाज़ गोंदल साहब। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज हम जो गुफ्तगू का सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा उस पर बात कर लूँ कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं क्या करूँगा इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए, अपनी तकदीर बदलने के लिए, अपने मुसलमानों की, अपने माशरे को बेहतर बनाने के लिए अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं क्या करूँगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड ही चूँकि हमारे साथ लोग मौजूद हैं माशाल्लाह से, तो बिल्कुल इनको जो मौका मिला तो ये किस तरह से अपना 100% डिलीवर कर रहे हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं मूव करूँगा सर यासिर अरफात साहब की जानिब। तो उनसे मैं थोड़ा सा कहूँगा कि अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उमर साहब, और 94 न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म से आपने मौका दिया। आज का जो टॉपिक है ये यूथ के लिए एक बड़ा अहम टॉपिक है कि हमें जो अगर मौका मिलता है ज़िंदगी के अंदर कोई भी काम करने का, तो हम किस तरह उससे चेंज ला सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और बाकियों के लिए किस तरह कंफर्टेबल हो सकते हैं। जैसा कि स्टार्ट के अंदर उमर साहब आपने तारीफ़ करवा दिया है, मैं करेंटली जो है वो वर्क कर रहा हूँ एज अ प्रिंसिपल द रीडर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन कैंपस। साथ ही मैं हमारा एक प्रोजेक्ट है जो हमने स्टार्ट किया कैप्स एकेडमी के नाम से है, और साथ हमने एंटी टेस्ट के हवाले से स्पार्क की एकेडमी स्टार्ट की। उस प्रोजेक्ट को भी मैं देख रहा हूँ। तो बेसिकली आपने कहा कि आप अपने बारे में बताएं, तो आई एम फॉरेन क्वालिफाइड ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम से मैंने बिजनेस के अंदर तालीम हासिल की। पाकिस्तान से मैंने एम.कॉम किया, इसके साथ ब्रिटिश काउंसिल से आइल्स का डिप्लोमा पास किया, और तकरीबन 12 ईयर्स से प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है वो मैं सर्व कर रहा हूँ। NCP&E यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने पढ़ाया है, सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस के अंदर मैंने तमाम लेवल्स को इंटरमीडिएट से लेके M.Phil तक पढ़ाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्टली रिजल्ट्स। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त। आज आपके सामने ऑल इन वन पर्सनालिटी मौजूद हैं। जिस तरह से उन्होंने सर बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी जो एजुकेशन है वो, फिर उसके बाद उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह की अचीवमेंट्स हैं। तो हम वो करेंगे सर एजाज़ साहब की जानिब। तो सर आपसे पहला क्वेश्चन ये कि आपने रीडर कॉलेज के जो मंडी बहाउद्दीन कैंपस बनाया, तो इसके पीछे क्या वजह थी, आपने क्या सोच के ये कदम उठाया? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 94 न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम दिया है अपने ख़यालात का इज़हार करने के लिए। और उसके बाद रीडर ग्रुप के हवाले से आपने क्वेश्चन किया है, तो बेसिकली मैं फ़ॉरेन में जॉब करता हूँ, फ्रांस में। तो मेरा एक मिशन था और एक मेरे अंदर एक ज़हन था कि मैं तालीम पे फोकस दूँ। अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इलाके में जिसकी चीज़ की कमी है, वो मैंने रीडर ग्रुप ऑफ जो कॉलेज है उसका मैंने विज़िट किया, और वहाँ से मैंने देखा कि उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है बाकी शहरों में। हमारे मंडी बहाउद्दीन ज़िला में उनका कोई कैंपस नहीं था, तो मैंने कोशिश की कि हम मंडी बहाउद्दीन में रीडर ग्रुप ऑफ को तारफ़ कराएँ।
اور اس کے لیے اس کے متبادل جو ہے وہ ایک ہی ہمارے اچھا کالج تھا جو منڈی بولدین میں، اس کے متبادل کالج نہیں تھے، تو ہم نے کوشش کی کہ اس کے لیے ہم منڈی بولدین میں ریڈر گروپ کو متعارف کرائیں، اور انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے، اور آگے بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم کوالٹی آف ایجوکیشن میں اور اس کے بعد میڈیکل ٹیسٹ میں، انٹری ٹیسٹ میں، جیسے یاسر صاحب نے پہلے بتایا ہے کہ وہاں پر ہمارا فوکس ہے، اور نیکسٹ پہ ہمارے جو پروگرام ہیں وہ تحصیل ملک وال میں، تحصیل پھالیہ میں مزید ہم ریڈر گروپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ انٹروڈیوس کرائیں گے، اور اس میں ہمارے جو ابھی تک جو بچے آ رہے ہیں وہ تقریباً ہمارے پورے ضلع سے آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ صرف تحصیل منڈی بولدین سے آ رہے ہیں، تحصیل ملک وال، تحصیل منڈی بولدین، تحصیل پھالیہ، پورے ضلع سے ہمارے بچے آ رہے ہیں، اور ہمیں انشاءاللہ 2 سال ہوئے ہیں اور ہم ابو 900 جو ہمارے اسٹوڈنٹ کی جو تعداد ہو چکی ہے، اور بچے جو ہیں وہ بہت سیٹسفائی ہیں کہ ہماری مینجمنٹ میں، اور ہم نے کبھی اس میں اتنا وہ جو ہے نا کوالٹی آف ایجوکیشن کو مد نظر رکھا ہوا ہے، سٹاف جو ہے وہ اچھا ایم فل، ایم کام، اس کے بعد ایم ایس سی اور ایئر کیا ہے، اس کے بعد ڈسپلن کے حوالے سے بھی، اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر جو ہے نا ریڈر گروپ آف کالج کو جو ہے نا وہ ہم پروموٹ کریں۔ جی بالکل، ماشاءاللہ سے بیسٹ آف لک فار یور اپ کمنگ پروجیکٹس۔ تھینک یو۔ تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب اپنے علاقے کے لوگ جب ترقی کرتے ہیں اور پھر وہ اس ترقی کو کہیں اور لے جانے کی بجائے وہ وہاں پہ ہی واپس جہاں سے ان کا سارا انپٹ ہوتا ہے وہاں پہ ہی آ کے آؤٹ پٹ دیتے ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کی۔ سو سر اعجاز احمد گوندل صاحب، وی آر پراؤڈ آف یو، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے۔ بہت سے لوگ ہیں ایسے جو یہاں سے وہ فارن کنٹریز میں موو کرتے ہیں، بڑے سٹیز میں موو کرتے ہیں، اور وہاں پہ ایک اپنی پہچان، ایک نام بنانے کے بعد ان کا جو اگین مشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے ہم نکل کے گئے ہیں ان لوگوں کو ہم آگے سرو کریں۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایجوکیشنل جو ہیں اچھی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی اپنے علاقے میں، تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو موو کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے کہ وہ کسی بڑے شہر جائیں یا فارن کنٹریز میں جا کے وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں۔ تو یہ ایک لوپ ہول تھا جو محترم اعجاز صاحب نے دیکھا، تو انہوں نے پھر اس چیز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ پھر واپس آئے اپنے جاب اور سب کچھ چھوڑ کے کہ میں ان لوگوں کو کیوں نہ سرو کروں کہ جہاں سے میں خود ایک مقام پہ پہنچا ہوں، اور جو پرابلمس مجھے ہوئی ہیں اپنا فیوچر بنانے کے لیے، یا جو ریسٹرکشنس تھی، جو بیریئرس تھے، تو کیوں نہ ہم اپنے ینگسٹرس کو وہ جو ہیں پرووائڈ کریں وہ سب اپرچونیٹیز۔ تو ماشاءاللہ سے بڑی خوشی ہوتی ہے سر آپ سے اور آپ جیسے اور جو لوگ ہیں جو اپنے پیچھے اپنے گاؤں کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے علاقے کے لیے جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد سر میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگلے 10 سال میں 2 ڈفرینٹ کویسچن ہیں کہ آپ اگلے 10 سال میں خود کو کہاں دیکھ رہے ہیں، اور اگلے 10 سال میں آپ سے جڑا ایک جو ادارہ ہے ماشاءاللہ سے ریڈر گروپ، بڑا میں آج ان کی پرسپیکٹس ریڈ کر رہا تھا تو ماشاءاللہ سے بڑی جو ان کی ابرپٹ گروتھ ہے، بڑی تیزی سے گروتھ کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ اس کا 10 سال کے بعد کیا فیوچر ہے؟ عمر صاحب، جس طرح ابھی ڈائریکٹر صاحب نے یہ بات فرمائی کہ کوالٹی آف ایجوکیشن کے اوپر ہمارا فوکس ہے، اور ہمیشہ انہوں نے ہمیں یہی ڈائریکٹ کیا ہے کہ آپ نے کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا، سٹاف اچھا دینا ہے، اکیڈیمکس کے اوپر فوکس کرنا ہے، بچوں کو فیسلٹیز اچھی دیں۔ مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ میں اس پیغمبرانہ پیشے سے منسلک ہوں، اور پچھلے 12 سال سے میں اس پروفیشن کے ساتھ ہوں، اور الحمدللہ جتنی رسپیکٹ، جتنے ریلیشنز اس پروفیشن کے اندر آگے ہمیں ملے ہیں، بنے ہیں، وہ اس سے پہلے نہیں ملتے ہیں۔ دوسرا، یہ بہت ریوارڈنگ پروفیشن ہے، ٹھیک ہے، لوگ آپ کی سوسائٹی کے اندر رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ریڈر گروپ کی اگر آپ بات کریں گے تو جو ریڈر کالج ہے، ریڈر، اس کا نام قرآن کی پہلی 5 آیات سے لیا گیا، اقرا باسم ربک الذی، پڑھنے والے سے، اور الحمدللہ آپ کہیں گے کہ اتنی ریپڈ جو گروتھ ہے ادارے کی، 2016 کے اندر اس کا سٹارٹ ہوا، اور الحمدللہ لیس دین 4 ایئرس کے اندر وی ہیو مور دین 21 برانچز ان ڈفرینٹ سٹیز۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے، میں اس ادارے کے ساتھ جو ہے وہ ایک آرگنائزیشنل کمٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں ان کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے، اور چودھری اعجاز صاحب نے
ہمیشہ سے ہمیں فیسیلیٹیٹ کی ہے، اور کسی چیز کے اوپر انہوں نے ہمیں جو ہے وہ کبھی پریشانی کا سامنا نہیں ہوا، کبھی فنڈز کا کوئی ایشو نہیں ہوا. تو ہمیشہ سے بچوں کے یہ خود مسائل سنتے ہیں اور فوری طور پہ ہمیں ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ ان بچوں کی پرابلمس کو حل کیا جائے. انشاءاللہ جس طرح اعجاز صاحب نے آلریڈی بتایا ہے کہ ہمارا پلان ہے کہ پورے منڈی ڈسٹرکٹ کے اندر انشاءاللہ ہمارا کسی ملک وال حالیہ کے اندر بھی ہمارا پلان ہے، اور اپ کمنگ پروجیکٹس کے اندر انشاءاللہ ہم اسکول بھی لانچ کر رہے ہیں. وہ اعجاز صاحب کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ جب ہم کوالٹی دیں گے اور ان رسپانس جو ہے وہ انشاءاللہ بہت اچھی ترقی جو ہے وہ ہوگی. جی بالکل، ماشاءاللہ سے جس طرح سر آپ نے بتایا کہ یہ ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے، تو بالکل جو تعلیم ہے، پڑھنا پڑھانا، یہ بالکل ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے. اور اس پیشے کی جو عزت ہے، شاید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی آج ہماری جو ایک تنزلی کی وجہ وہ یہ بھی ہے کہ ہم جو اساتذہ کا ایک احترام تھا، جو معاشرے میں ایک مقام تھا، شاید ہم نے وہ کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے. عمر صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی قوم کی پہچان جو ہے نا، وہ اس کی زبان، اس کے لباس سے ہو. بے شک. اور یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ تعلیم کے ذریعے جو ہے آتی ہیں انسان کے اندر. تہذیب جو ہے جسے آپ کہتے ہیں، یا احترام ٹیچرز کا، بالکل وہ مان بہت پیچھے رہ جاتی ہیں جو اساتذہ کی عزت نہیں کرتی، ان کی رسپیکٹ نہیں کرتی. اور کیونکہ یوتھ اس کو دیکھ رہی ہے، لوگ اس کو سن رہے ہیں، تو میں تھوڑا سا اس بات کی طرف بھی آؤں گا کہ تھوڑا سا اس کے اندر ٹیچرز کا بھی اس طرح سے رول نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ رسپیکٹ والا ایلیمنٹ کام ہوا ہے. کیونکہ بہت سارے ٹیچرز جو ہے وہ دے آر میکنگ مشینس، منی میکنگ مشین. دونوں سائڈ پہ پرابلم، دونوں سائڈ پہ ٹیچر کی جانب سے بھی. بچے کو صرف پڑھانا کام نہیں ہے، بچے کی تربیت کرنا، اس کی گروتھ کرنا. کیونکہ پہلی درسگاہ اگر ماں کی گود ہے تو دوسری درسگاہ تعلیمی ادارہ ہے. بے شک. تو ٹیچر صرف اس نقطہ نظر سے پڑھائے گا کہ میں نے ایک لیسن دینا ہے، تو پھر تعلیم مکمل نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس نیت سے پڑھائے گا کہ میں نے اس بچے کو سکھانا بھی ہے، اچھا انسان بھی بنانا ہے. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ لوگ گرو کرتے ہیں، ترقی آتی ہے اور مسائل حل ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. تو یہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ جب تک ہم صرف تعلیم آپ کو کچھ نہیں بنا سکتی، آپ کو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تربیت کی بہت ضرورت ہے. وہ آپ کے تعلیمی ادارے آپ کو پرووائڈ کریں، یا آپ گھر میں اس چیز پہ، گھروں میں اس چیز کا بھی میرا خیال ہے کافی حد تک فقدان ہے، تو اس پہ بھی ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے. اس کے بعد سر میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک وہ کھویا ہوا مقام ہے، وہ ٹیچر کو کس طرح سے اپنا پازیٹیو رول ادا کرنا ہوگا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، اور باقی اوور آل اپنی جو ایک کمیونٹی ہے اس میں؟ کیونکہ دیکھیں بہت سے ٹیچرس ہم نے شاید کالج لیول پہ تو نہیں، لیکن شاید یہ کویشچن آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی ہوگا تھوڑا سا، کہ اسکول لیول پہ ہم نے میکسیمم دیکھا ہے کہ جو ٹیچرس ہیں وہ بہت زیادہ بچوں کو ایک گرج میں رکھتے ہیں، بہت زیادہ سختی سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کو ان کے اس رویے کو تھوڑا سا، میرا خیال ہے اس میں اعتدال آنا چاہیے؟ عمر صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی بچے کو پڑھاتے ہیں، کلاس کے اندر آپ انٹر ہوتے ہیں، تو دے آر جسٹ لائک یور چلڈرنس. وہ آپ کے بچے، آپ نے ان پہ سختی بھی کرنی ہے، آپ نے ان کے اوپر نرمی بھی کرنی ہے. لیکن الٹیمیٹلی جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے 10-12 سال کے اندر، کہ بچے کو اگر آپ پورا سال پڑھاتے اچھا ہیں، ڈلیور اچھا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ سختی کرتے ہیں، تو بچہ آپ کی رسپیکٹ زیادہ کرتا ہے. لیکن اگر آپ کی سبجیکٹ کے اوپر گرپ نہیں ہے، آپ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، صرف باتیں کرتے ہیں یا بچوں کو سیٹسفائی کرتے ہیں. اس کے بعد جب رزلٹ آتا ہے اور بچہ فیل ہوتا ہے، تو وہی بچہ پھر ٹیچر کو بد دعائیں دے رہا ہوتا ہے. تو ہمیں بینگ ٹیچنگ کمیونٹی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ بچہ بے شک ہمیں پرائیویٹ سیکٹر ہے، گورنمنٹ سیکٹر ہے، ادارے ہمیں پے کرتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی مالکان ہمیں سیلری ٹائم کے اوپر دیتے ہیں، گورنمنٹ بھی پے کر رہی ہوتی ہے. تو ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس بچے آئے ہیں وہ تعداد نہیں ہے، وہ نمبرز کے اندر انہیں کاؤنٹ نہ کریں، بلکہ وہ پاکستان کا فیوچر ہے، مستقبل ہے. ہر بچے کے اوپر فوکس کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر جس دن یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی عمر صاحب، آپ دیکھیں گے کہ ٹیچر کا وہ مقام سوسائٹی کے اندر ہو جائے گا جو باقی ممالک کے اندر ہے، جاپان کے اندر ہے، اٹلی کے اندر ہے. کیونکہ میں مختصراً ڈاکٹر شفاعت احمد صاحب کا ایک واقعہ کوٹ کروں گا کہ وہ روم اٹلی کے اندر اسٹے تھے، کوئی ریسرچ کر رہے تھے، تو گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ان کا چلان ہو گیا. وہ بس لائن سے جو ہے وہ کار لائن کے اندر آ گئے. تو
ان کا سرجن نے چلان کر دیا. وہ چلان دینے کے لیے کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ عدالت کے اندر گئے. کورٹ میں جج بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ٹیچر اور یہ مجھ سے مسٹیک ہوئی. جج نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا. اس نے کہا کہ ٹیچر ان دی کورٹ، ٹیچر ان دی کورٹ، ٹیچر ان دی کورٹ. عدالت میں سارے لوگ کھڑے ہو گئے احترام، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. پھر انہوں نے اپنی بک کے اندر لکھا کہ میں اس دن اس قوم کی ترقی کا راز ہوں. جی بالکل کہ استاد کی اگر سوسائٹی کے اندر عزت ہے تو وہ قوم ترقی کرے. صحیح بات ہے. جی بالکل، اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ آپ اگر اپنے مینٹورز کی، اپنے لیڈرز کی، اپنے سینئرز کی عزت کریں گے تو یہی آپ کی ترقی کا راز ہے. اور اگر کسی جگہ پہ آپ کو لگتا بھی ہے، انسان ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں بیچ میں، ظاہر سی بات ہے کچھ ایسی نیگیٹو چیزیں آ بھی جاتی ہیں، لیکن اسٹل ٹیچر از ٹیچر. تو یو ہیو ٹو رسپیکٹ ہم، جس طرح کے بھی حالات ہوں، جو بھی آپ کو سم ٹائمز لگتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بڑوں کی غلطی نکالنا بھی ایک غلطی ہے. بالکل ایسے. تو آپ اگر سم ٹائمز آپ کو لگتا بھی ہے کہ ٹیچر آپ کے ساتھ تھوڑی سی وہ کچھ پرسنل، تو اس کے بھی بہت سے اور حل ہیں نا، رادر دین کہ آپ اس چیز پہ جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں بھی ایک گرج رکھ کے تو آپ چلیں. آپ اس کا بیٹر حل یہ ہے کہ آپ ان سے ڈسکس کر لیں. میرا خیال ہے 1-to-1 ڈسکشن بڑی بیٹر رہتی ہے اس طرح کے کیسز میں. عمر صاحب ٹیچر کبھی بھی پرسنل نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. لائک فادر ہے نا، وہ اپنے بچے کو مار دیتا ہے، اسے سنپ کر دیتا ہے، ڈانٹ دیتا ہے. اب بچہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ یہ فادر جو ہے وہ میرا دشمن ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بالکل وہ اس کی بہتری کے لیے کر رہا ہے. اور یہ والدین کا درجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دے دیا. یہ اسپرچول پیرنٹس ہیں. ایک وہ والدین جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، ایک وہ جو آپ کو تربیت کریں گے. تو ٹیچر کبھی پرسنل نہیں ہوتا. لیکن جو میں نے اسٹارٹ کے اندر بات کی تھی کہ ہمیں بھی اپنا رول اس طرح ادا کرنا ہوگا، اس کے بعد آٹومیٹکلی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ رسپیکٹ بھی ملے گی. ابھی بھی الحمدللہ جس جگہ کے اوپر جاتے ہیں، جس ڈپارٹمنٹ کے اندر جاتے ہیں، تو لوگ کھڑے ہو کے ہمارا احترام کرتے ہیں اور فرسٹ پرائرٹی کے اوپر ہمیں ڈیل کرتے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے، ہمیں لاٹ آف رسپیکٹ وی آر ریسیونگ فرام. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جو واقعی میں نے بات کی نا کہ ٹیچر کبھی بھی کسی سے پرسنل نہیں ہوتا ہے، اور وہ ایک اتنی عظیم ہستی ہوتی ہے کہ اس کے لیے چیزیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ بچوں کا مائنڈ چھوٹا ہوتا ہے نا، تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ شاید میرے ساتھ کچھ پرسنل گرج ہے ان کا، تو اس وجہ سے اس طرح سے کر رہے ہیں. تو لرن اٹ کہ ٹیچر کبھی پرسنل نہیں ہوتے. سم ٹائمز یہ آپ کو خود آپ کا دماغی فطور آپ کہہ سکتے ہیں، یا آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ کہہ سکتے ہیں. تو ہم وہ کریں گے اعجاز صاحب کی جانب. تو محمد اعجاز گوندل صاحب، آپ ہمیں تھوڑا سا اپنے اپ کمنگ پروجیکٹس جو ہیں آپ کے، جو آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف ہمیں آئیڈیا دے دیں. عمر صاحب، فرسٹ آل آف ہم جو ہمارا پہلا پروجیکٹ ہے، اس کے بعد دوسرا منڈی بولدین میں، وہ ہم بار موسیٰ کے نزدیک جاڑا گاؤں ہے، وہاں پر ہم ریڈر گرامر اسکول اور اس کے ساتھ اونلی گرلز کیمپس کالج جو ہے اس کا وہ ہم لانچ کر رہے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم مارچ میں وہاں پر ہمارا اسکول جو ہے وہ شروع ہو جائے. وہ کس لیے شروع ہم کر رہے ہیں کہ جو ہمارا گاؤں ایڈ فقیریاں، میانا گوندل، بار موسیٰ، بساڑ، رکن، وہاں کی بچیوں کو بہت مسائل ہیں. وہ ان کو جانا پڑتا ہے، یا تو وہ جاتی ہیں بلوال، بلوال سرگودا، یا پھر منڈی بولدین ان کو آنا پڑتا ہے. تو ان کو دونوں طرف سے ایک تو مسئلہ ہوتا ہے سیکورٹی کا، والدین کو ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں زیادہ دور چلی گئیں مسئلہ ہے. اس کے ساتھ کیریج کا بہت مسئلہ ہوتا ہے. تو ایکسپینسز میں جو ہے نا وہ بھی کمی آ جائے گی. اس کے بعد وہاں پر آلریڈی نہ تو گرلز کیمپس کوئی ہے اچھا سا، اور نہ اسکول کوئی اس لیول پہ ہے کہ اس میں بچوں کو، کیونکہ بنیادی تعلیم جو ہوتی ہے نا وہ اسکول میں ہوتی ہے بچے کی. بچہ جب کالج میں آتا ہے اس ٹائم وہ بچے نے جو کچھ بننا آتا ہے وہ بن چکا ہوتا ہے. ہمارے اکثر جو ہے نا والدین یہ مسٹیک کر جاتے ہیں کہ وہ شروع میں بچوں کو پرائیویٹ اسکول کے کسی نارمل اسکول میں جو گاؤں کے نزدیک ہوا، یا جو مثال طور پہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے اسکول، اس میں بچے کو ایڈمیشن کرا دیتے ہیں کیونکہ وہاں پر فیس کی کم ہوتی ہے. تو ظاہر کچھ والدین کو یہ بھی مسائل ہوتے ہیں. وہ پھر بچہ جو ہے نا وہ اتنا وہ جو ہے پروو نہیں کرتا جتنا کہ اس کو کرنا چاہیے تھا. تو ریڈر گرامر اسکول کا ہمارا جو انشاءاللہ ہمارا کوالٹی آف ایجوکیشن ہے، کیونکہ میں نے وزٹ کیا ہے کافی
اسکولوں کا بھی آلریڈی منڈی بولدین پہ بھی ہمارا ریڈر گرامر اسکول جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے. اس سال ایڈمیشن ہو رہے ہیں. لیکن وہاں پر کیونکہ ہم نے ادھر دیکھا ہے کہ رکن گوجرا ملکوا اس کا اپنا مینا گوندل بار موسا وہاں پر کوئی اس طرح کوئی نا اچھی اپرچونیٹی نہیں ہے. تو ہم نے انشاءاللہ مین روڈ پہ نا اس کا وہ ڈیسائیڈ کیا ہے. وہ ہم انشاءاللہ مارچ میں اس کے ہماری ٹرائی ہے کہ ہم ایڈمیشن کریں. وہ فرسٹ آف ہم نرسری سے لے کر 7 تک اور آگے انشاءاللہ ہم ساتھ ہی کالج کا جو ہے نا وہ بھی پروجیکٹ جو ہم نے اس کے ساتھ ہی شروع کیا ہے. تو وہ آگے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. تو اس کے بعد ہماری ٹرائی ہے کہ پھالیہ میں بھی ایک اچھا سا اسکول اور پڑھیں والی میں ہم نے وزٹ کیا ہے. ملکواڑ میں بادشاہ پور میں ہم نے وزٹ کیا ہے. وہاں پر جو ادھر ہمارا پروگرام ہے کہ پہلے ہم اسکول کو لانچ کریں گے, اس کے بعد آگے جو ہے نا وہ کالج کی جو ہے نا وہ برانچ بھی لیتے گئے گے. جی جی بالکل. جو سب سے مجھے جو بات ایک پسند آئی ہے وہ یہ کہ جو سر نے بتایا کہ بہت سے ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ ظاہر سی بات ہے بوائز ہیں وہ لاہور جا سکتے ہیں, اسلام آباد جا سکتے ہیں اور وہ پھر موو کر سکتے ہیں سٹیز میں بھی ایزیلی. تو ان کے گھر والوں کو اس چیز کی اتنی رسپانسبلٹی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, پرابلم بھی نہیں ہوتی. لیکن جو گرلس کا پرابلم ہے وہ واقعی ایک بڑا سیریس پرابلم ہے. اور عورت پڑھے گی تو معاشرہ ترقی کرتا ہے, کیونکہ جو مرد ہے اس نے تو ارننگ کرنی ہوتی ہے, شاید اس کا جو مین پرپز ہوتا ہے بلکہ یقیناً اس کا ارننگ ہوتا ہے. لیکن جو فیمیلز ہیں ان کا اگر وہ پڑھی لکھی ہوں گی, اگر وہ تہذیب یافتہ ہوں گی تو انہیں سے ایک اچھی سوسائٹی, ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ آئے گا. تو بیسٹ آف لک سر فار یور اپ کمنگ پروجیکٹس کے جو آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کی واقعی اس وقت یہ ایک وقت کی ضرورت ہے کہ وہاں سے جن لوگوں کو ٹریول کرنا پڑتا ہے یا کچھ لوگ ہیں وہ بس اسی وجہ سے گھر بٹھا لیتے ہیں کہ نہیں بیٹا ہم افورڈ نہیں کر سکتے روز بلوال جانا یا روز منڈی بہاؤالدین جانا. تو یہ ایک بڑا زبردست اسٹیپ ہے آپ کا. تو اس کے بعد سر یاسر صاحب میں آپ کی طرف فون کروں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ اپنے یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ بہت سے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ بھی اسٹرگلنگ فیز میں ہیں, بہت سے لوگ ہیں وہ لیٹ ڈاؤن کر جاتے ہیں, تھوڑے سے عرصے بعد مایوس ہو جاتے ہیں اپنے کہ نہیں میں فیوچر نہیں بنا پا رہا, کیونکہ کچھ ہمارے ملکی حالات بھی شاید ایسے ہیں اور کچھ پرابلم ہمارے اپنے اندر بھی ہے کہ ہم اسٹرگل کرنا نہیں چاہتے. ہم اوور نائٹ جو ہے ایک ہم چاہتے ہیں کہ ہم رات کو سوئیں, صبح کو ہمارا جو بینک ہے وہ بھرا ہو, یا ہم رات کو سوئیں تو صبح کو ہمیں ایک آل اوور دا ورلڈ فیم مل جائے. تو آپ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے جو ایک اسٹرگلنگ لائف ہے اس میں کنسسٹنسی, اور پھر جو سب سے بڑی بات یہ کہ اس چیز سے وہ مایوس کیا سوچ کے کس طرح سے وہ کیا سوچیں کہ ہمیں کیا فیوچر نظر آ رہا ہے, تو وہ اپنی جو ان کے اندر ایک مایوسی آ جاتی ہے بہت جلد, تو اس چیز سے وہ نکل سکیں. عمر صاحب بڑا اچھا کویشچن ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے. میرے یوتھ کو یہ پیغام ہے کہ زندگی کے اندر کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ایگزیکٹلی آپ نے اپنا ایک ٹارگیٹ لائف کا سیٹ کرنا کہ آپ زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں, پھر اس کے لیے آپ نے ہارڈ ورک کرنا ہے, محنت کرنی ہے جس طرح آپ نے بتایا نا, اور اس ہارڈ ورک کے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے, تسلسل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سب سے بڑی جو میرے نزدیک انسان کی ترقی کے اندر رکاوٹ ہے وہ انسان خود ہوتا ہے. جس پوائنٹ کے اوپر وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ نہیں میں نے سب کچھ اچیو کر لیا, یہ میرا پیک پوائنٹ ہے, وہاں پہ وہ انسان کی گروتھ رکتا ہے. تو جتنے بھی یوتھ مجھے سن رہی ہے, میرا یہ پیغام ہے کہ آپ نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا, ڈی مورلائز نہیں ہونا. اپنا ٹارگیٹ سیٹ کریں اور اس کے بعد محنت کریں. رزلٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر چھوڑیں, کیونکہ کبھی بھی محنت رائے گاں نہیں جاتی. اور آپ نے ملک کے حالات کی بات کی ہے, تو عمر صاحب یہ حالات یوتھ نے ٹھیک کرنے ہیں, ملک نے ٹھیک. ملک تب ٹھیک ہونا ہے جب لوگوں نے فوکس کریں. اور ہمارا ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ بچے جب یونیورسٹی سے ڈگری لے کے نکلتے ہیں تو ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم کسی ادارے کے اندر جائیں گے وہاں پہ ہمیں ایگزیکٹو پوسٹ آفر کر دیا جائے. حالانکہ ایسا نہیں ہوگا. آپ نے اپنا فیوچر بنانے کے لیے, اپنا کیریئر بنانے کے لیے اسٹرگل کرنا. میں آج جس اسٹیج کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں اس کے پیچھے 12 ایئرس کی ورکنگ ہے. میں نے وزٹنگ لیکچرر کے طور پہ اسٹارٹ کیا عمر صاحب, اور جو مجھے فرسٹ پے ملی تھی وہ 1700 روپے ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے 2010 کے اندر اسٹارٹ کیا,
ٹھیک ہے، باقاعدہ طور پہ پروفیشنل کیریئر. اس سے پہلے 2 سال میں وزٹنگ پڑھا تھا. پھر میں نے پرماننٹ لیکچرر کے طور پہ سٹارٹ کیا، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کام کیا، وائس پرنسپل کام کیا، کوآرڈینیٹر کام کیا، ایڈمنسٹریٹر کام کیا، اور پچھلے 4 سال سے میں ورکنگ ایز اے پرنسپل. تو اگر میں پہلے دن سے یہ سوچتا کہ جس دن میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے تو اگلے دن میں نے پرنسپل کی سیٹ پہ بیٹھ جانا ہے، تو یہ ایک ڈریم ضرور ہو سکتا تھا، لیکن اس کی تعبیر کے لیے 12 ایئر کا ٹائم پیریڈ ریکوائر. تو میری یہ ایڈوائس ہے تمام یوتھ کو کہ وہ اپنا ٹارگیٹ سیٹ کر کے محنت کریں، اپنے والدین اپنے اساتذہ کی دعائیں لیں، انشاءاللہ وہ اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہوں. جی بالکل، ایک بڑا جو زبردست سر نے سولوشن بتایا کہ سکسیس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ کو ایک جو آپ کا جو بھی رستہ ہے آپ نے اس پہ فوکس کر کے چلتے جانا ہے، اور ترقی کے لیے آپ کو آپ ڈائریکٹ آخری سیڑھی پہ نہیں پہنچ سکتے. آپ کو پہلی سیڑھی سے سٹارٹ کرنا ہے اور پھر آپ درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اوپر جائیں گے. اس طرح یاسر صاحب نے اپنی تھوڑی سی لائف جرنی بتائی کہ کس طرح سے 1700 سے سٹارٹ کر کے تو آج ماشاءاللہ سے یہ ایک بڑا اچھا ان کا پے اسکیل بھی، اور ویسے ایک جو اسٹیٹس ہے وہ بھی ظاہری سی بات ہے کہ ماشاءاللہ سے بڑا زبردست آپ کا ایک اسٹیٹس ہے آج. تو اس کے پیچھے ایسا نہیں ہے کہ ڈگری کمپلیٹ ہوئی تو یہ چیز مل گئی، اس کے پیچھے 8 10 12 سال کی اسٹرگل ہے، تو اس کے بعد جا کے اس مقام پہ پہنچ سکے. بالکل اسی طرح اور بہت سی سکسیس سٹوریز آپ دیکھتے ہیں تو ان میں بھی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جو ایک زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کی آپ سکسیس سٹوری پڑھیں سنیں تو ہر ایک کا سٹارٹ زیرو سے ہے، زیرو سے 1 1 2 پھر 1+ اس میں ہوتا جاتا ہے، اور ایک دن وہ ان کا جو ایک ڈریم ہوتا ہے وہ اس پہ پہنچ جاتے ہیں. تو محمد اعجاز گوندل صاحب کی طرف میں آؤں گا کہ آپ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کوئی بھی آپ جنرل پیغام دینا چاہیں یا 14 اگست کے حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ عمر صاحب، سب سے پہلے تو میں یوتھ کو اور پورے پاکستان کو جشن آزادی مبارک. کیونکہ 14 اگست ہے، اس کے حوالے سے بھی اس دفعہ SOP کے تحت کرونا کی وجہ سے بچوں کو ذرا ٹائم نہیں ملا اسکول میں جشن آزادی منانے کا، تو گھر پہ ہی منا رہے ہیں. سب کو جشن آزادی مبارک ہو. باقی جو یاسر صاحب نے پہلے ایکسپلین کیا ہے کہ یوتھ کو اپنا ایک واقعہ ہی ٹارگٹ اور مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو رکھنا پڑے گا، تب جا کر آگے بندہ ترقی کر سکتا ہے. کیونکہ ہمارے ضلع میں پہلے رجحان تھا کہ میٹرک کیا، FA کیا اور باہر چلا گیا. اب ماشاءاللہ کافی پچھلے 10-12 سال سے منڈی بولدین میں، جوڈیشری میں اور باقی جو ہے ایگزیکٹو سیٹیں ہیں جو اس میں بچوں نے دلچسپی لی. والدین کو پاس سورس تھے، والدین نے بھی کوشش کی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ باہر نہ جائیں. جو باہر ہم رہتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھیں، اچھے اسکول میں پڑھیں اور کچھ بن جائیں. اس کے لیے کیونکہ والدین جو ہے وہ سارا عمر مزدوری کر رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں، اس لیے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے. تو میں یوتھ کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ آپ محنت کریں، جتنی محنت کریں گے اتنی کام ہے. اور یہ ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میں بھی میرے نمبر اس سال کام میں ہیں، نیکسٹ سال انشاءاللہ اس سے آگے بھی ہم ترقی کریں گے تو ہوگی. لیکن اس میں یوتھ جو ہے نا وہ کوشش کر رہی ہے اور کوشش کرتی رہے گی. تو میں تمام جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ ٹرائی کریں، پڑھیں اور اچھا تب بنیں گے جب اچھا بننے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے میں اس کے بعد آپ کو اور ساری ٹیم کو جشن آزادی مبارک. جی بہت شکریہ. جی بالکل جس طرح سے محمد اعجاز گوندل صاحب بتا رہے تھے کہ ڈس ہرٹ نہیں ہونا آپ نے. یہ ایگزام میں مارکس اور یہ سب چیزیں بہت چھوٹی ہیں، زندگی بہت بڑے بڑے چیلنجز دیتی ہے آپ کو. تو اگر آپ ان چھوٹی چیزوں پہ ہار جائیں گے تو پھر وہ بڑے جو طوفان ہوں گے ان کا مقابلہ آپ کیسے کریں گے؟ تو دل بڑا رکھیں، ذہن بڑا رکھیں. سر آخر پہ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں 14 اگست کے حوالے سے؟ کیونکہ یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے ہے. میرا پیغام یہی ہے جو میں نے اسٹارٹ کے اندر بات کی، کام کام اور کام، محنت کرنی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہی انہوں نے فرمایا تھا کہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی یوتھ جو ہے وہ کام نہیں کرے. تو میری طرف سے آن بہاف آف ڈائریکٹر لیڈر کالج منڈی بہاؤالدین چودھری محمد اعجاز گوندل صاحب کی طرف سے، گروپ کی طرف سے
ہم تمام سننے والوں کو، آڈینس کو جو ہے وہ جشن آزادی مبارک کہتے ہیں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ریلی آپ اپریسیشن جو ہے وہ کہ آپ اتنا اچھا ایک پروگرام جس میں آپ صرف بتا رہے تھے کہ ایجوکیشنسٹ لوگوں کو بلاتے ہیں، تو کم از کم جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں انہیں موقع ملتا ہے، ایک پلیٹ فارم ملتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. اگین جو ہے وہ شکریہ ادا کریں. جی بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، آپ نے ایکنالج کیا. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ان سنگ ہیروز ہیں جن کو ہم اس طرح کے پلیٹ فارمز پہ نہیں لے کے آتے، تو میں نے یہی کوشش کی شروع سے کہ میں ان ان سنگ ہیروز کو آپ کے سامنے لاؤں، آپ کے سامنے بیٹھ کے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، آپ ان سے کچھ سیکھیں. ظاہر سی بات ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے اور بہت سے پروگرامس ہیں ہمارے ساتھ، تو چونکہ یہ 14 اگست کے حوالے سے جو ایک تھی ہماری آزادی ٹرانسمیشن، تو اس میں نے کوشش کی کہ تھوڑا سا ہم اس جو ایک فن کا ایک ٹیسٹ ہے اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے تھوڑی سی سیریس ڈسکشن ہو جائے، جو شاید ایک آدھا شخص بھی اگر ہماری اس ڈسکشن سے سدھر جائے تو شاید یہ ہماری دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی ایک جو ہے وہ ثمر ہوگا ہماری اس محنت کا. تو آج کا پروگرام ہم یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ سر محمد اعجاز فضل صاحب کہ آپ اپنے انتہائی قیمتی وقت سے کچھ گھڑیاں نکال کے ہمارے ساتھ تشریف لائے آپ. اسی طرح سر پرنسپل صاحب یاسر رفعت صاحب، میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے انتہائی جو ایک ٹائٹ اسکیجول ہے اس میں سے آپ نے ہمیں کچھ ٹائم دیا. تو اسی کے ساتھ آپ کو بیسٹ آف لک. آپ جو بھی اپ کمنگ پروجیکٹس کر رہے ہیں ان کے لیے تو ماشاءاللہ سے بڑے جو آپ کے پلانس ہیں وہ بڑے اچھے اور بڑے پازیٹیو ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا ان تمام جو پروجیکٹس آپ، کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ رادر دین فوکسنگ آن منی آپ کوالٹی پہ فوکس کر رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ہمارے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں کے جو بچے تعلیمی مشکلات کا شکار ہیں، جنہیں بہت سے بیریئرز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ ان کے لیے ان کے ڈور اسٹیپ پہ اپرچونیٹیز لے کے آ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے، ان چیزوں سے بہت خوشی ہوتی ہے. تو آج مجھے امید ہے کہ آپ کی ڈسکشن سننے کے بعد یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو باہر کے ملکوں میں سن رہے ہیں، جو پاکستان میں سن رہے ہیں، جو اس چیز کو فوکس کریں گے کہ یار ہمیں بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے اس بارے میں، ہمیں بھی اپنے لوگوں کو جہاں سے ہم نے اپنا ان پٹ دیا وہاں بھی ہم آؤٹ پٹ دینے کی کوشش کریں. تو بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تو امید کرتا ہوں آپ کو بھی یہ ہماری جو ڈسکشن ہے یہ بڑی اچھی لگی ہوگی. تو اس پہ تھوڑا سا اپنے گربان میں بھی جھانکنے کی کوشش کیجیے گا، رادر دین آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مایوس ہو جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں سوچیں. آپ تھوڑا سا اپنا ویژن، تھوڑا سا اپنا مشن براڈ رکھیں، بڑا رکھیں، اپنا ذہن بڑا رکھیں، اپنا دل بڑا کریں. اساتذہ کی جس حد تک ہو سکے اساتذہ اور والدین کی عزت کریں، اسی میں آپ کی ترقی اور بھلائی ہے. تو آج کا پروگرام ہم کنکلوڈ کرتے ہیں 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے. مجھے اور میرے انتہائی محترم مہمانان گرامی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.